रहीम। हदीस नंबर 75। कौन से 3 आदमियों पर अल्लाह का गुस्सा? अन नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम व फ़ी रिवायतिन वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। शेखुन ज़ानिन, शेख ज़ानिन, शेख जी बुढ़ा, व मलिकुन कज़्ज़ाबुन व आइलुम मुस्तकबिरुन। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला न तो कलाम करेगा और न ही उन्हें पाक करेगा। दूसरी रवायत में है कि न तो उनकी तरफ नज़र करेगा बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। नंबर 1 बुढ़ा ज़ानी, नंबर 2 झूठा बादशाह और नंबर 3 ये सारे ही इकट्ठे। और तीसरे नंबर पे फ़कीर गुरूर वाला। तशरीह शेखुन ज़ानिन, ज़ानी दूजा बादशाह झूठा, तो तीजा गुरूर करने वाला फ़कीर, व आइलुम मुस्तकबिरुन, मुस्तकबिरुन। तशरीह मुल्ला अली कारी हनफी मिरकात में फरमाते हैं कि इन 3 किस्म के लोगों से अल्लाह ताला कर्म व मोहब्बत का कलाम न करेगा, गज़ब व कहर का कलाम करेगा। लिहाजा हदीस मुबारक वाज़ेह है। या मतलब यह है कि क़यामत के अव्वल वक्त जब अदल इलाही का ज़हूर होगा तब उनसे कलाम न करेगा, या मुतलकन बिला वास्ता कलाम न करेगा, बवास्ता फरिश्तों के करेगा। मिरकात उनके गुनाह मुआफ़ न करेगा या उनकी सफाई लोगों पर ज़ाहिर न करेगा। तज़किया के ये दोनों माना ही आते हैं। रब ताला उन पर नज़र रहमत न करेगा बल्कि नज़र कहर करेगा। बहरहाल जना अगरचे बुरा है, सख्त गुनाह है, मगर बूढ़ा आदमी जना करे तो बदतरीन गुनाह है कि उसकी शहावत करीबन ख़त्म हो चुकी है, वो मग़लूबो मजबूर नहीं। जवान आदमी गोया माजूर है। मिरकात बाद लोग मजबूरन झूठ बोलते हैं, बाद लोग हाकम के डर या बादशाह के खौफ से झूठ बोलते हैं, बाद लोग तंगदस्ती से तंग आकर झूठ के ज़रिए रोज़ी कमाते हैं, लेकिन बादशाह को इनमें से कोई भी मजबूरी नहीं। वो अगर झूठ बोलता है तो बिला वजह ही बोलता है। बोले वोट क्या देने से झूठ बोले हैं ना वोट मारते 4 साल गए। हुकूमत वालों माल वालों के पास गुरूर व तकब्बर के असबाब मौजूद हैं। अगर फ़कीर गुरूर करे तो मैं दिली खबासत की वजह से ही करेगा, इसलिए उसका तकब्बर बदतरीन जुर्म है। ये मुस्लिम शरीफ है। बाद लोग गरीब होते हुए मामूली नौकरी मामूली काम नहीं करते, ज़कात व खैरात कबूल नहीं करते, खुद भूखे रहते हैं और अपने बाल बच्चों को भी भूखा मारते हैं।
وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ بعض لوگ غریب ہوتے ہوئے اپنے لڑکوں لڑکیوں کے لیے بڑے مالدار رشتے تلاش کرتے ہیں، اسی تلاش میں اولاد بوڑھی ہو جاتی ہے مگر شادی نہیں کرتے، جس کے نتیجے بہت برے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سب اس فرمان عالی میں داخل ہے۔ درود ہو اس حکیم مطلق محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم پر ہمارے والدین بلکہ خود ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ قرآن پاک میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ایک کلمہ میں کیسی ہدایتیں ہیں۔ حدیث نمبر 76، تواضع کی تعریف۔ عن عمر قال وهو على المنبر يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے منبر پر فرمایا، اے لوگو انکساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے انکسار و عجز کرتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے، تو وہ اپنے دل کا چھوٹا ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے۔ اور جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیچا کر دیتا ہے، تو وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے اور اپنے دل میں بڑا۔ حوالہ دیتا گیا کہ بھائی یہ فلاں مولوی صاحب اہم مسئلہ حل فرمانے تو سنو کیا انہوں نے ہمارا اچھا کہ وہ صحیح ہے، کیونکہ میں تو انہوں نے خاص یہ دیا اعتبار۔ عالم کتنا بڑا عالم ہوتا ہے اپنے آپ پر رکھ ہے کہ میں فلاں عالم کی خاص کے بنا اس وڈی ہو کر یہ چھوٹی ہے یہ سارے دن گھور گھور کر رہے تھے کہ بھائی وہ کون ہے جو کچھ یہ میں ہی آگے واسطے تعلیم ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور سور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ تشریح: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خاص شخص سے معمولی طریقہ سے نہ کہا، بلکہ بہت اہتمام کے ساتھ برسر منبر اعلان فرمایا۔ کہ ہر مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ نرم رہے۔ رب تعالیٰ مومنوں کی صفت یوں بیان فرماتا ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ جو شخص اپنے کو رضائے الہی کے لیے مسلمانوں کے لیے نرم کر دے، ان کے سامنے انکسار سے پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت فرما دیتا ہے
اور اسے بڑی بلندی بخشتا ہے۔ ہزارہ مثالہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم اجعلنی فی نفسی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، الہی مجھے میری اپنی نگاہ میں چھوٹا، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ حضرات اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے کو عاجز و گنہگار سمجھتے ہیں اور لوگ ان کے آستانوں پر پیشانیاں رگڑتے ہیں۔ راتی زاری کر کر روندے، سب تھی نیوے ہوندے، بڑا اوگن ہار کہاندے، سب تھی نیوے۔ ہاں، راتی زاری کر کر روندے، نیند اکیلی دھوندے، فجری و گناہگار کہاون، صبح و گناہگار کہاون، سب تھی نیوے ہوندے۔ اولیاء اللہ کی صفت، نیکانوں کی یہ صفت۔ یہ راتی تہجد پڑھ کر صبح سیر رکھ کے میں نے یہ کوئی ہے، میں نے راتی میں معلوم کرتی ہے یہ نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، وہ کرے اللہ پیش او گیتی جبیں فرسودہ است، خیش تن را عبدہ فرمودہ است۔ آپ کے سامنے ساری دنیا جھکی پئی ہے، قدموں پہ جھکی پئی ہے، لیکن آپ حضور متعلق ہے۔ حضور نے فرمایا میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، ایک مانا اب جو دیگر اب ہوں چیزیں دیگر اب وقرا حضور جتنی اللہ تعالیٰ نے حکم اشارہ فرمایا نا، اب جو ہوں اپنی دینار فرمایا کہ میرا بندہ، اسی مدرک بندے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرایا، اپنے بندے کو، اپنا بندہ وقت ہوگا، عام بندہ وقت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے کو بندہ فرمایا، دنیا ان کے آستانے پر ماتھا ٹیکتی ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ کا غبار بھی قیمتی ہے۔ بعض لوگ شیخی کے مارے اکڑ جاتے ہیں، لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں برائی سے یاد کرتے ہیں۔ دیکھ لو، ابلیس اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھتا ہے، مگر دنیا اس پر لعنت و پھٹکار کر رہی ہے۔ یہ ہے اس فرمان علی کا ظہور۔ لوگوں کی نگاہ میں اس کی یہ ذلت اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ذلیل ہے۔ مومنوں کی نگاہ میں ذلت و مردودیت کی دلیل ہے خدا کی پناہ۔ حدیث نمبر 77، ہلاکت و نجات کا وضاحتی بیان۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، فاما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، والقول بالحق فی الرضا والسخط، والقضاء فی الغنا والفقر، واما المہلکات فہو متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ یہ دنیا و آخرت میں بھی نجات میں جگہ والی ہے، تو ہلاک کرنے والی دنیا و آخرت میں بھی ہلاک کرنے والی ہے۔
نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں اللہ سے ڈرنا، خفیہ اور اعلانیہ اور سچی بات کہنا، خوشی اور ناخوشی میں، اور درمیانی چال امیری و فقیری میں، اور ہلاک کرنے والی چیزیں نفسانی خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے، اور بخل جس کی اطاعت ہو، اور انسان کا اپنے کو اچھا جاننا، یہ ان سب میں سخت تر ہے۔ مجھے نہیں یہ جو وطن بشیر سنتان ہونے تشریف السر والعلانیہ، سر پوشیدہ بھی ظاہر ہے۔ یہ جلوت و خلوت، لوگوں کے سامنے اور خلوت ہر حالت میں نیک کام کرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ کا ڈر تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اللہ نصیب کرے۔ قصد میانہ روی یعنی ہر حالت میں سچ بولے، غصہ اور خاموشی اسے حق گوئی سے باز نہ رکھے، اور اپنا خرچ درمیانہ رکھے، نہ بخل کرے نہ فضول خرچی کرے۔ کمانا ایک کمال ہے اور صحیح خرچ کرنا 50 کمال ہے۔ ولی اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پہلے اللہ ذکر فرمایا اولیاء اللہ کے بارے میں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی وہ فکر نہ کرنا میں انہیں نال سنگیا مطلب دسیا وہ کون لوگ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے اللہ میں خوف کوئی غلطی نہ ہو ونے، ہر کسی سے اللہ ناراض نہ ہو ونے، فلانا کام کیتا پر اللہ نے رسول منظور کہ نہیں منظور، یہ اللہ کا خوف۔ درمیانی چال ہمیشہ ہی مفید ہے۔ نفسانی خواہش کی پیروی کرنے کا مطلب ہے کہ جو دل چاہے وہ کرے، جائز و ناجائز کا خیال نہ کرے، اس کی باغ ڈور نفس امارہ کے ہاتھ میں ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہی ہوگا۔ پرایا مال ناحق کھانا، اپنے ذمہ جو حقوق ہوں وہ ادا نہ کرنا، گناہ میں مشغول رہنا، یہ سب بخل کی اطاعت ہی سے ہوتا ہے۔ بخل کا نتیجہ ہرس ہے۔ اعجاب المرء بنفسہ یعنی کسی کی بات نہ ماننا، خواہ کتنی اچھی ہو، اپنی بات ہی منوانا، خواہ کتنی ہی بری ہو۔ اپنے کو کامل سمجھنا، دوسروں کو ناقص جاننا، یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔ بھی ہے اپنے بھی شاید صحابہ بھی رسول بھی رہے اور انہوں ایک بار یاد ہے کہ حالت شاعر پر کر دیا ہے کافر میں اور ایسا دیا ناتن ہے کہ نصیحت دینا یاد رکھی مرا شیخ شاہبی شاعر روشن شہا جو اندر فرمود مروی واپ انہوں نے دو نصیحتیں کی یکی آنکھ برخیش خود بھی مماش دوم آنکھ باغیر مد بھی مماش ٹھیک ہے کہ اپنے آپ میں اس کے سنال چنگے نہ سمجھو دوجے دلیل سمجھ کبھی دوجے دلیل نہ سمجھتا اپنے آپ میں کے سنال چنگے نہ سمجھو کہ پتہ کیا انجام کیے اور ہمیں کیا انجام دیگر آنکھ برخیش دیگر آنکھ باغیر مد بھی مماش اور انہوں بری نظر آنے دوجے بری نظر آنے پتہ اللہ دے نزیب انہوں نے کوئی عمل اللہ نے پسند ہو ہے تو اللہ نے وہی پسند ہو دن کے پسند دیگر آنکھ برخیز خود بھی مباش
ہر عیب سے پاک ہونا، ہر خوبی سے موصوف ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جو اپنے کو ایسا سمجھے وہ اپنے کو خدا کا ہمسر سمجھتا ہے۔ ہم سب عیب دار ہیں، بے عیب ذات اللہ کی ذات ہے، یا اس کی جسے وہ بے عیب بنا دے، جیسے فرشتے یا انبیاء یا بعض اولیاء کرام۔ مرقات حدیث نمبر 78۔ مفلس اور کنگال کون ہے؟ مفلس میں ہوگا غریب بھوکا، جس کو شاید کوئی کنگال سارے پنجابی اردو کنگال بھی وہی ہوگا۔ یہ بھی کون ہو؟ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیؤتی هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ رواہ مسلم۔ بڑی حدیث پاک کے غور کر رہا ہے، سارے غور کرے سارے غور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس و کنگال کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال و سامان۔ کوئی شاید ہو بکا ہو کھوڑا جو بھی شاید کوئی نہ ہوا، پانی جو بھی شاید کوئی نہ ہوا۔ تو فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ کسی کو گالی دی، کسی کو تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کی ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ تشریح شارح مشکات فرماتے ہیں کہ مفلس سے مراد کامل پورا غریب ہے، یا وہ جو بظاہر غنی معلوم ہوتا ہو مگر حقیقتاً مفلس ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم لوگ اپنے محاورہ یا اصطلاح میں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال حقیقت پر مبنی ہے، صحابہ اکرام کا جواب عرف پر ہے۔ فرمایا وہ نیک اعمال سے بھرپور آئے، مالی بدنی ہر طرح کی نیکیاں اس کے پاس ہوں۔ نمازی پڑھتا ہے، بڑی برداشت کرتا ہے، صحیح گلے لیکن لوگوں کا مال کھانا ہے، لوگوں تنگ کرنا ہے، لوگوں کی دیا ہر چیز کھا پی رہنا ہے، کسی نے پھر سے دینا ہے۔ خیال ہے کہ دنیا کی تونگری مال سے ہے اور آخرت کی تونگری اعمال سے ہے۔ صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ اعمال سے مراد مقبول نیکیاں ہیں جو شرعاً درست ہوں اور عند اللہ قبول ہوں۔ تقویٰ کے دو بازو ہیں، ایک بازو ہے بری چیزوں خصوصاً لوگوں کی حق تلفی سے بچنا، اور دوسرا بازو ہے نیک اعمال کرنا۔ یہ نفی ہے اور اثبات کا مجموعہ تقویٰ ہے۔ اس فرمان علی سے معلوم ہوا کہ گناہگار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے،
کہ اسے حضور نے امتی فرمایا۔ دوسرا یہ کہ گناہگاروں کی نیکیاں بھی قبول ہو سکتی ہیں، ہاں نیکیوں کا بقا اس سے ہے کہ اس نے کسی کا حق نہ مارا ہو۔ یہ دو ان ایک حقوق اللہ، یہ اللہ کے حق، نماز روزہ ہو گئے، وہ شرعی احکام ہو گئے، ایک حقوق بندے کے حق۔ اللہ تعالیٰ انہیں حق معاف کر چھڑنا، یا اللہ من کی معاف کر، تو بڑا غفور ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو من کو معاف کر چھڑنا، خدا یہ میں کو معافی مانگنے پڑا تو میں نے چلو میں سے معاف کر چھڑنا، لیکن بندے بھی حق سے نہیں اللہ معاف کر دے، بندے کے حق سے بندے ہی معاف کرنے والے، یہ گل ہے۔ اچھا وہ شخص نیکیاں لے کر تو آئے مگر اس کی نیکیاں کچھ تو قرض خواہ لے لیں، کچھ دوسرے مظلوم لوگ، یہ لائے سب کچھ مگر بچے کچھ نہیں۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے کہ ایک کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک، بعض کا اس سے بھی زیادہ۔ یہ چھین لیا جانا اس زیادتی میں ہوگا، اصل ایک نیکی بھی چھینی نہ جائے گی، یعنی روزہ قرضدار کو نہ دیا جائے گا کہ فرمایا جائے گا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا عبد ہوں۔ صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ حقوق العباد میں شفاعت نہ ہوگی جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے۔ اس کی شفاعت بھی پڑھی، اللہ نے حق میں شفاعت ہے، ان کی شفاعت میں کسی کے ساری ہر شے کوئی کھادی بیٹھا تھا، میں کوئی سفارش کرا میں نے کی حق ہے، حق سے مارے بس، اس کی شفاعت بھی کوئی ہے۔ معلوم ہوا قرض بلکہ سارے حقوق العباد کی نہ معافی ہے نہ شفاعت، بغیر صاحب حق کے معاف کیے معاف نہیں ہو سکتے۔ حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ روپیہ پیسہ کی مفلسی عارضی ہے جو موت آنے پر بلکہ کبھی زندگی میں ہی دولت مل جانے پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مفلس وہ ہے جو مرنے کے بعد ہوگا۔ اصل نیکی اہل حقوق کو نہ دی جائے گی بلکہ وہ زیادتیاں جو رب کے فضل سے ملی ہیں وہ دے دی جائیں گی۔ روزہ کی اصل کسی کو نہ دی جائے گی، نہ زیادتی۔ اہل حقوق کے گناہ ظالم پر ڈالنا عین عدل ہے۔ دنیا میں مقروض کا مکان سامان اہل حقوق کو دے دیے جاتے ہیں، وہاں اگر ایسا ہو تو مذائقہ نہیں۔ ایک من میں آ رہا ہے وہی وہ کہتا ہے اتنی کروڑا لکھاں ہوتے کہ حج مخلوق ہو سی تو اللہ انصاف سے رکھے ہو سی جو تھوڑے جج آج کل پہنی جا لاہور بیٹھے ہوئے انصاف تو پھر فریادی رہنے فریادہ کرنے سننے وہ کتنی قیامت پوری ہو سی کہ بھئی ساری قیامت میں اللہ فرمائے گا کہ 50 عامہ کون مقدار ہو 50,000 سنہ، ہاں کان مقدار ہو اتنی مقدار 50,000 سال دی ہو سی، انصاف کیوں نہ ہو سی 50,000 سال تھی لے لو، ہر دنیا کی تاریخ کوئی نہیں۔ وقار مقدار ہو 50,000 سنہ بھی ہونا، 50,000 سنہ 50,000 سال بھی ایک دن کی مقدار ہوئی۔ اور اس انصاف ہے جج اللہ ججی کرنا رہا سی، اللہ پوچھتا رہا سی سارے کو دن نہیں بڑا ہونا۔ خیال ہے یہاں سے یاد سے مراد برے عقائد نہیں بلکہ برے اعمال ہیں، وہ بھی صغیرہ۔ لہذا اگر کسی مسلمان پر کافر کا قرض رہ گیا
تو اس کا کفر یا زنا چوری وغیرہ اس پر نہ ڈالی جائے گی۔ حدیث نمبر 79، قیامت میں بدترین درجے والا کون ہوگا؟ عن ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شر الناس منزلتین یوم القیامہ عبد اذهب آخرته بدنیا غیرہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین درجے والا قیامت کے دن وہ بندہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ تشریح صاحب مراد فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ دوسرے کو ناجائز طریقہ سے دنیا کما کر دے، دنیا اس کی بڑھائے، آخرت اپنی برباد کرے، جیسا کہ ظالم حکام رعایا پر ظلم کر کے ناجائز ذریعوں سے بادشاہ کے خزانے بھرتے ہیں۔ بندے بھی دیکھے بندے بھی نجات جوڑ کے فلوس نہیں دیں گے، پیسہ نہیں دیں گے، جوڑ کے آخر مارنا دے پیچھے اپنے پاس کچھ بھی نہیں۔ یا اس طرح کے دنیا دار کی ناجائز تعلیم و توقیر کر کے خود گناہگار ہوا کرے، جیسا کہ خوشامدی لوگوں کا وتیرہ ہے۔ حدیث نمبر 80، مظلوم کی بد دعا کی مقبولیت۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک دعوت المظلوم فإنما يسأل الله حقه وإن الله لا يمنع ذا حق حقه، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ کسی حق والے کا حق اس سے نہیں روکتا۔ وہ تو ڈاڈا ہو جاتا نا، ڈاڈے کو مانگ نہیں سکتا، وہ دل اللہ نہ ہوگا بھائی وہی اور تو کوئی اور میں یہ اللہ کو مانگنا یہ ہے۔ اور جس وقت دل بندہ جوڑنا نا اللہ نال، اللہ کا چنگا بس میں اور بیٹھا بس اس قابو کر لیا۔ تشریح، مظلوم کافر ہو یا مسلمان، فاسق ہو یا پرہیزگار، دعا خواہ زبان سے ہو یا دل سے ہو، خواہ آنکھوں کے آنسوؤں سے ہو، صبر کا گھونٹ پی جانے سے ہو، ان سب سے ہی بچو۔ مظلوم جو رب سے فریاد کرتا ہے وہ اپنا حق مانگتا ہے۔ مظلوم جو رب سے فریاد کرتا ہے وہ اپنا حق مانگتا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں۔ مشہور ضرب المثل ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے مگر بے انصاف نہیں۔
چھوڑ جائے جی۔ اللہ تعالیٰ عادل بادشاہ ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دلواتا ہے، خواہ جلدی یا دیر سے۔ دوسرے کا حق سخت ہڈی ہے کہ اگر نگل لی جائے تو پیٹ پھاڑ ڈالتی ہے۔ بندے عذابہ میں کیوں رہتے ہیں؟ اپنا ہاتھ لیں، خواہ جھوٹے ہونے خواہ سچے ہونے، جتنا سارا رواج ہے جتنے بھی ہونے، مہاراج وہ اپنا حق بن گئے، وہ حق سچا ہوا یا پورا ہوا ہے، عدالت کو فیصلہ کرنی ہے، ان اللہ بھی فیصلے کرنے ہیں، اللہ کو حق اللہ بھی اللہ سب کو جان رہا ہے، بچ دی اللہ بھی جان رہا ہے، اللہ نے سارا پتہ، اللہ عدالت کے اللہ بیٹھ رہے اسی سارا پتہ اسی وہ ساری گلا پہ کرتا ہے۔ بہت دفعہ ہماری دعائیں یا بزرگوں کی ہمارے لیے دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم نے لوگوں کے حق مارے یا دبائے ہوتے ہیں، ان کی یہ بد دعائیں ہمارے پیچھے پڑی ہوتی ہیں، خاص کر مظلوموں کی بد دعا کا اجابت استقبال کرتی ہے۔ بترس از شیر بترس از آہ مظلومہ کی ہنگامے دعا کردن، اجابت بہر استقبال میں آئے۔ مظلوموں کی آہ سے ڈر کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ کی قبولیت اس کے استقبال کو آتی ہے۔ صدقت یا رسول اللہ۔